बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर धमकी दे दी है कि जनाब उनके पास बहुत सारे राज हैं जो वो खोल देंगे, और उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा के कहीं खुफिया जगह पर रख दी है, और फिर पता चल जाएगा कौन चोर है, कौन गद्दार है, कौन मीर जाफ़र है, कौन कौन साजिश में शामिल था। अमेरिका से शुरू होकर पता नहीं कहाँ तक वो लेके जा रहे हैं बात को, शायद GHQ तक लेके जा रहे हैं। तो इस पर बात करेंगे। और फिर जनाब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक मीटिंग हुई थी रिटायर्ड फौजी अफसरों के साथ, जिसमें जर्नैल की सतह के अफसर भी शामिल थे, कर्नल की सतह के, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल रिटायर्ड, उनके सीनियर्स भी उसमें थे। तो उसकी एक ऑडियो हमारे पास थी, तो मैंने कहा वो आपको सुनवा दूं और मौजूदा हालात को समझने में उससे आसानी होगी। वो पूरी जो ऑडियो है हम आपके गोशगुजार पेश करेंगे आपको। तो आप में से बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के साथ इन टच रहते हैं, व्लॉग्स भी सुनते हैं, मुख्तलिफ व्लॉगर्स को भी सुनते हैं, और फिर ट्वीट और फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ भी आप जाते होंगे। तो ये जो मैं जिस ऑडियो की मैं बात कर रहा हूँ कि इससे बहुत सारे जो गलत फहमियाँ हैं वो भी दूर हो जाएंगी, और ये भी मैं बताऊंगा ऑडियो सुनाने के बाद कि ये इसके क्या अब भी फौज यही सोच रही है जो उस वक्त थी जब ऑडियो ये आई थी। तो जो सोशल मीडिया की मैंने बात की है वो मैंने इसलिए की है कि कोई 8-10 दिन से एक ऑडियो जो है वो बड़ी सर्कुलेट हुई है सोशल मीडिया पे, जिसमें कोई साहब जो हैं वो जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ जो साबिक या रिटायर्ड फौजी अफसरों की मीटिंग की बात कर रहे हैं कि 4 घंटे तक वो सेशन रहा और उसमें और बहुत सारी बातें हैं। वो जनाब वो जो ऑडियो है वो 16 अप्रैल को एक लाहौर गैरिजन में एक कोई सुबह 10:30 बजे से शाम लंबा तवील को 5-6 घंटे का सेशन था इनका, कमर जावेद बाजवा साहब का, लाहौर में। तो उसके रमज़ान था उन दिनों, और वो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो हो चुकी हुई थी, और जो पंजाब असम्बली में हंगामा शंगामा था वो भी हो चुका हुआ था। तो वो उसके बाद की वो सारी वीडियो, उसमें वो जो कह रहे हैं उसमें वो बता रहे हैं, जो पहले वाली ऑडियो जो है उसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान को हमने बच्चों की तरह चलाया, लेकिन उसकी कारकर्दगी ज़ीरो थी। वो बता रहे हैं फौजियों को जो जनरल थे कि जनाब वो हो गिला कर रहे होंगे 10 साल की गल साढ़े की 3.5 साल जी घर भेज देता, उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। और फिर वो कहते हैं कि जनाब बुजदार की कारकर्दगी बहुत नकम्मी थी, तो हमने इमरान से कहा कि 22 साल की अपनी जो सियासी जद्दोजहद है इस शख्स के लिए उसको आप दाव पर ना लगाएं। तो हमारे पास मान गया कि ठीक है जनाब, तो फिर हम अलीम खां को बना देते हैं। तो मैंने अलीम खां को बनाया, तो इसने फिर लेट डाउन किया हमें, फिर ये मुकर गया। फवाद चौधरी ने कहा कि नहीं जी नहीं, उसको छोड़ दें आप ये मामला। वो फवाद चौधरी ने कहा कि जनाब नहीं, हम नहीं मानते। इस तरह की बात उन्होंने की कि इमरान खान ने पहले ये कहा, फिर वो आगे फवाद चौधरी साहब उन्होंने कहा कि जनाब नहीं नहीं नहीं, इसको इसी तरह रहने दें, इसको हम देख लेंगे, पता नहीं क्या करना है। और फिर मैंने वो कहते हैं कि ने कहा कि यार आप जो करना होता करें, अमेरिका के खिलाफ करना है जो मर्जी अपनी करें, लेकिन वो बयान शयान ना करें, बयान शयान ना दिया करें, ये गलती होती है, ये इससे मामला ख़राब होते हैं, हमने पैसे वैसे लेने होते हैं। फिर वो ये भी कहते हैं उसमें, वो जो ऑडियो इस वक्त मार्केट में है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के, बाहर जाके पैसे वैसे इंतजाम तो मैं करता था, ये तो बस रस्मन जाते थे, पैसे वैसे तो मैं लेके आता था, मैं उनको यकीन दहानियाँ करवाता था दूसरे ममालिक की जो हुकूमतें थी उनको। और फिर वो जो फैज़ हमीद साहब वाला किस्सा है वो भी उसमें बयान करते हैं। वो कहते हैं कि फैज़ हमीद को मैं चाहता था कि जो अगले आर्मी चीफ के उम्मीदवार हों उनमें वो शामिल रहे, इसके लिए ज़रूरी था कि वो कोर कोई कमान करें। तो मैंने इमरान खान से कहा कि इसको अब DGISI से किसी कोर में भेजना चाहता हूँ। उसने कहा जी 6 माह दे दें हमें। मैंने कहा चलो ले ले। फिर जब 6 माह के लिए बाद में कहा कि जनाब उसको दें, फैज़ हमीद को मैं ट्रांसफ़र करने लगा हूँ, तो उसने कहा नहीं, अभी कुछ और टाइम हमारे पास रहने दें, DGIS से रहने दें।
تو وہ کہتے ہیں میری اور عمران خان کی اس پہ تھوڑی سی وہ تلخی بھی گفتگو میں ظاہر ہے، انہوں نے کچھ اس انداز میں بیان کی ہے کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ تلخی بھی ہوئی. اور پھر کہتے میں آ گیا، اور جب میں آ گیا تو پھر عمران خان کے ملٹری سیکرٹری نے میرے ملٹری سیکرٹری کو یہ فون کیا اور کہا کہ جناب خان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب اپنی مرضی کا نا کر دیں ٹرانسفر. وہ کہتے ہیں جب ہم نے ٹرانسفر کیا پھر یہ پڈا ڈال کے بیٹھ گیا. اس طرح کی باتیں اس آڈیو میں ہیں. وہ ہے 16 اپریل میں عرض کر رہا ہوں، 16 اپریل کی آڈیو تھی. اچھا، اس میں مختلف جو لوگ تھے جو ریٹائرڈ بڑے بڑے افسر ہیں، جرنیل جنور بریگیڈیئر وغیرہ، ان کے کچھ چھوٹے چھوٹے واٹس ایپ گروپ ہیں. تو پھر وہاں جو لوگ تھے انہوں نے اپنے گروپس میں وہ اپنے اپنے جو اس میٹنگ سے انہوں نے اخذ کیا وہ انہوں نے بتایا کہ نا میں نے یہ اخذ کیا، میں نے یہ اخذ کیا. اور ایک صاحب ہے ریٹائرڈ بڑے افسر، تو انہوں نے اپنے جو واٹس ایپ گروپ کے لوگ تھے ان کو اس میٹنگ میں انہوں نے کیا نتیجہ اخذ کیا وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں. پہلے یہ پوری آڈیو جو ہے ہم آپ کو سنوا رہے ہیں، یہ ذرا سن لیجئے. سر السلام علیکم. سر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بڑی زبردست گیدرنگ رہی ہے اور بہت بڑی تعداد تھی سینئر آفسرس کی. بہت ایون حال میں گنجائش نہیں تھی، اور 10:30 کے بعد جو آفسرس پہنچے ان کو انٹرنس بھی نہیں مل سکی. وہ بیچارے واپس چلے گئے پھر، کیونکہ ایکسٹرا چیئرز لگا کے بھی آڈیٹوریم میں جگہ جو ہے نا وہ بنائی گئی، لیکن پھر بھی آفسرس پیچھے بچ گئے تھے. اور بہت زبردست طریقے سے چیف نے ڈیل کیا ہے کویشچن آنسر سیشن کو، ساری سچویشن بتائی ہے. اور میں ابھی اس میں 4 سوا 4 گھنٹے کی ڈسکشن تھی سر، ساری کو ریپیٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں سر کہ شروع میں آفسرس بہت فیوریس تھے، اور ریٹائرڈ آفسرس کا تو اسٹیک پر اتنا زیادہ کچھ نہیں ہوتا. وہ تو مطلب اس طرح خاموش نہیں رہ سکتے جس طرح میں بھی سرونگ آفسرس رہ سکتے ہیں. اور ریٹائرڈ آفسرس کے تیور شروع میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دینا ہے چیف کو، لیکن سر 1-2 گھنٹے کے بعد پھر جب ان کو بھی چیزیں ٹھنڈی ہونا اور سمجھ آنا شروع ہوئیں تو چیف کے جوابوں پہ پھر تالیاں بجنی شروع ہوئیں، اور اس کے بعد پھر اپریشیٹ ہونا شروع ہوا. پھر بڑے اچھے کویشچن ہوئے اور بہت ہی اچھے آنسر ہوئے. چیف نے ہر چیز سر، آج انہوں نے کہا جی آج میرے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سی او، میرے جی او سیز تک بیٹھے ہوئے ہیں، تو آج کوئی سیکریٹ کوئی نان سیکریٹ چیز نہیں ہے. آج آپ کھل کے جو پوچھنا ہے سر پوچھیں، دیر از نو لمیٹیشن، آئی ایم سٹنگ ہیئر. ایڈریس تو چھوٹا ہی تھا سر، اس کے بعد کویشچن آنسر بہت لمبے چلے. اور وہ اینڈ پہ میں ابھی آپ کو کنکلوڈ صرف یہی کر سکتا ہوں کہ سر چیف کے بات میں بھی لاجک ہے. بہت ساری یہ جو پروپیگنڈا وارفیئر اور کنسپریسیز کی تھیوریز چل رہی ہیں سر، اور اس میں سے بہت ساری جو ہے نا دفن ہو چکی ہیں، اور بہت ساری اینٹی آرمی، خاص طور پہ پیپل اور آرمی کے درمیان جو ویج کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس چیز کو کاؤنٹر بہت زبردست طریقے سے کیا گیا. اسی لیے کراچی والے پروسیشن میں یہ اینٹی آرمی سلوگنز ریز نہیں ہوئے ہیں. اور الٹیمیٹلی سر میں اپنی اسیسمنٹ میں غلط ہو سکتا ہوں، 2-4 اور غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہو سکتا سر کہ پورے کا پورا آڈیٹوریم ہی غلط ہو. اور اینڈ پہ جب یہ تقریر ختم ہوئی ہے تو اس وقت تالیاں سٹاپ نہیں ہو رہی تھیں، اور چیف نے 2-3 دفعہ تھینک یو بھی کہا ہے کہ تالیاں سٹاپ کر دیں، لیکن وہی ریٹائرڈ افسر جو اس وقت بازو جو انہوں نے چڑھائے ہوئے تھے انہوں نے، اور سانسیں پھولی ہوئی تھیں، وہ اس وقت تالیاں سٹاپ نہیں کر رہے تھے. ہر چیز کا لاجیکل جواب دیا ہے. وی میں ڈس ایگری، لیکن اس لاجک کے ساتھ کہ بندہ کم از کم سنسیریٹی سے، دل سے جب بات کر رہا ہو نا سر بندہ، تو اگلے بندے کو بھی لگتا ہے کہ یار یہ واقعی بندہ دل سے بات کر رہا ہے. تو مجھے لگا ہے سر کہ چیف نے دل سے بات کی ہے، اور اس کا وجہ سے ہی اثر زیادہ ہوا ہے. اور دیر واز ناٹ اے سنگل پرسن، ڈفرینس آف اوپینین رکھا ہوگا بے شک، لیکن ان کی لاجک سے بھی کنسیڈر ضرور کیا ہے اس کو بندوں نے، کہ یہ خواہ مخواہ میں جو ہے نا وہ کور اپ سٹوری نہیں ہے. کم از کم یہ ایک لاجک ہے، مے بی اے رانگ لاجک اور ایون اے لیس اپیلنگ لاجک، لیکن یہ کور سٹوری نہیں ہے. چیف نے کور سٹوری کوئی نہیں سنائی سر، نہ کوئی ہاش پاش مٹی ڈالنے کی بات کی ہے. انہوں نے بالکل کلیئر کٹ انداز میں آپشنز بھی ڈسکس ہوئیں، جس طریقے سے آپشنز کا سارا سسٹم ہوا، ہر چیز ڈسکس کی ہے سر، ہر چیز ڈسکس کی ہے. اور الٹیمیٹلی مجھے اس ٹاک میں یہ لگا ہے سر کہ میں اپنے کنکلوژن نکالوں کہ اللہ تعالیٰ نے نا سر، یہ ابھی اکانومی ہماری اس سال امپلوڈ ہونی ہے. بیسیکلی ہمارا جتنا بجٹ ڈیفیسٹ اس سال ہوگا اتنا پچھلے ریکارڈ میں کئی سالوں میں نہیں ہوا. اور پی ٹی آئی کی حکومت نے بجٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کر لیا تھا. اس دفعہ وہ پریپیئرڈ تھے کہ اس بلنٹ کو فیس کریں گے، کیونکہ ہماری اکانومی نے جمپ کیا ہے 4 پوائنٹ سم تھنگ سے 6 پوائنٹ سم تھنگ پر.
اور اس سڈن جو انکریز ہوا ہے اکانومی کا اس کا ایک بیک لیش آتا ہے. یہ نیچرل پروسیس ہے. 1 سال کا بجٹ ڈیفیسٹ بہت انکریز کرتا ہے. اس میں ہماری امپورٹس زیادہ ہوتی ہیں, ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں, تو کافی سارا وہ کمپلیکیٹڈ اکانومکس ہے سر اس میں. تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. زرداری کو اس آئیڈیا تھا اس چیز کا, اس نے شہباز شریف کو آگے کر دیا ہے. اب نہ وہ یہ لوہے کا چنا چبا سکتے ہیں, نہ اس کو جو ہے نا نگل سکتے ہیں, نہ تھوک سکتے ہیں. یہ بھی ان کے گلے فٹ ہو گیا سر. بجٹ میں انہوں نے اپنی پارٹی کی جو ہے نا سر وہ صحیح کر کے جو ہے نا وہ ریٹنگ لو کروانی ہے. اور یہ بجٹ ایسا ہی ہونا تھا, چاہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوتی تب بھی ایسا ہی ہوتا. لیکن اب یہ بلیم سارے کا سارا آئے گا اس کے اوپر, شہباز شریف کے اوپر, جو کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے ٹورڈز پی ٹی آئی. سیکنڈلی سر یہ چیزیں وہ زیادہ باہر سرکولیٹ نہیں کرنی, بس یہ آپس تک ہی ہیں کہ ہر چیز کا جو ہے نا بہترین قسم کی کوارڈینیشن چل رہی تھی چیف کی بھی اور عمران خان کی بھی, اینڈ اسٹل دے آر ان کوآرڈینیشن. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ اس وقت بھی کلیم کر رہے تھے کہ اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو جسٹ نیم اینی ون, اینی پولیٹیکل لیڈر آف پی ٹی آئی. میں ابھی اس کو وائس کال پہ کرتا ہوں, اسپیکر پہ کال کر لیتا ہوں. عمران خان کو کال کرنی ہے تو جسٹ نیم, جسٹ سے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا کس لیول آف کانفیڈنس چل رہا ہے. کہتے ہیں یہ ہماری ایسی بات نہیں ہے جو میڈیا میں پھیلائی جا رہی ہیں. ابھی تک ان کو ایک بھی شکایت نہیں ہے. نو کانفیڈنس کے اوپر میں بہت دفعہ وارن کرنے گیا, اور ڈیفینیٹلی عمران خان نے بھی بہت لرن کیا ہے. وہ مجھے کہتے رہے یار ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے, اتنی ہمت ہی نہیں ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جنرل صاحب یہ نو کانفیڈنس کریں. کہتے ہیں ہم نے بہت ایویڈنس دی اس کو. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری سپورٹ سر آرمی کی رہی ہے شروع سے. عمران خان بھی ایکنالج کرتا ہے, تمام پی ٹی آئی کے لیڈرز بھی ایکنالج کرتے ہیں. اور عمران خان نے یہ بھی کنفیس کیا ہے کہ اس نے اس ایپیسوڈ سے, اس نو کانفیڈنس سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور ابھی اس نے اپنی نشاندہی غلطیوں کی بھی کر لی ہے. اور ابھی وہ انشاءاللہ ہوپ فلی اگلی دفعہ آ کے بہت ہی بہتر حالات میں ملک چلائے گا. اور دوسری چیز جو ہلکی سی مجھے اپنی ریڈنگ ہے میری سر, کہ پرابیبلی نیکسٹ گورنمنٹ کے سیٹ اپ میں عمران خان اور زرداری شامل ہوں گے. اور اس وقت بھی ہلکا سا چیف نے انڈیکیشن دی ہے ویسے یہ کہ آپ کو اس طرح ہارڈ اینڈ فاسٹ لائنز نہیں ڈرا کرنی چاہیے. عمران خان اور اس کی ٹیم بیسٹ سلیکشن ہے پاکستان کے لیے. اور اگر کل وہ زرداری کے ساتھ مل جاتے ہیں فار ایگزامپل, تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عمران خان چونکہ ایک چور کے ساتھ مل گیا ہے تو آج کے بعد وہ بھی چور ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ مل جل کر کرنا ہوتا ہے. پاکستان کے اوپر بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں. یہ تھوڑی سی چیزیں آپس میں ڈیفیوز کر کے, کوآرڈینیٹ کر کے, کچھ جگہ پہ ہلکا سا کمپرومائز کر کے, اور آہستہ آہستہ چیزیں. اور اس کی مثال وہ ایسی ہی ہے کہ جیسے اسلام میں جب نئے نئے اللہ تعالیٰ کے احکام آنے شروع ہوئے تھے, جب اسلامک اسٹیٹ بن رہی تھی اسلام کے شروع کے دنوں میں, تو اس وقت یکدم آرڈر نہیں آیا تھا کہ کل سے جناب نماز بھی ہے اور حج بھی ہے اور روزہ بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے اور جہاد بھی ساتھ ہی شروع کر دو. آہستہ آہستہ ٹرانسفارمیشن ہوئی تھی. تو یہ ہماری بھی جو پولیٹیکل گورنمنٹ کی جو پروگریس ہے وہ سلو ہوگی, آہستہ آہستہ اپنے سسٹمز میچور ہوں گے. اور یہی چیف نے کہا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اسٹیپ بیک کریں گے. ہم نے اسٹیپ ان رکھ کے تمام ہمیشہ بلیم ہی دیا ہے اپنے سر پہ. جس طرح ابھی پنجاب اسمبلی میں انہوں نے اسٹیپ بیک کیا ہے تو انہوں نے اپنے معاملات سیٹ کر لیے ہیں نا سر. اپنا اگلی فیس بھی دکھا دی ہے, عدالت سے وہ پولیس بھی آ گئی ہے, اینٹی رائٹس نے آ کے اندر نظم و ضبط کا مظاہرہ بھی سیٹ کر دیا ہے, اس کے بعد وہ کاؤنٹنگ بھی ہو گئی ہے. اب اگر یہ جوڑ توڑ پہلے آرمی کرنا شروع کر دیتی یا اس جگہ پہ جا کے ڈیفیوز کرانے کی کوشش کرتی, کوئی حالات سیٹ کرانے کی کوشش کرتی, الٹیمیٹلی بلیم اگلے الیکشن میں انہوں نے آرمی پہ ڈالنا تھا کہ جی ہم تو بن رہے تھے اور آرمی نے ہمیں نہیں بننے دیا. ابھی ان کی جو بقول چیف کے جو پولیٹیشینز کے رف ایجز ہیں, وہ اپنے رف ایجز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رب کریں, خود ہی سموتھ کریں اور خود ہی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. نہ ہم ان کو بیساکھیاں دیں گے اور نہ اپنا کندھا دیں گے کہ اپنی جو ہے نا وہ غلطیوں کا جو بار ہے وہ ہمارے اوپر ڈال کے اپنے الیکشن میں وہ سیل کرتے رہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ کرپٹ پالیٹیشینز ابھی تک سروائیو کر رہے ہیں کہ یہ بلیم نہیں لیتے, یہ بلیم دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. باقی سر میں افطاری پہ جا رہا ہوں اور انشاءاللہ کل گپ لگائیں گے. اللہ حافظ, کل گپ لگائیں گے. پہلے آڈیو اور اس آڈیو سے ایک بات جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ جناب فوج جو ہے وہ نیوٹرل ہو چکی ہے یا بتدریج نیوٹرل ہو رہی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہو گئے. عمران خان کو پہلی جو پچھلی آڈیو تھی اس میں باجوہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پہلے بچایا تھا تحریک عدم اعتماد سے, لیکن اس دفعہ پھر ہم نیوٹرل ہو گئے تو ہم بچانے کے لیے آگے نہیں آئے. اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو آڈیو سنائی ہے اس میں بھی وہ جو افسر ہیں سابق وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب
فوج نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم تدریجی پیچھے ہٹ جائیں گے، بدنامی ہماری ہوتی ہے، اور یہ پاک صاف ہو جاتے ہیں جب ہم مارشل لا وغیرہ لگاتے ہیں یا حکومتیں بدلتے ہیں۔ ان دونوں آڈیوز سے ایک چیز جو ہے ایک اور کلیئر ہوتی ہے کہ جو ریٹائرڈ افسر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، جنرل جنور، کہ اس ملک میں حکومتیں بنانا اور حکومتیں گرانا ہمارا حق ہے۔ یہ ہمیں ایک ایسا حق ہے جو وراثت میں ودیت ہو گیا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ حکومت کریں یا انڈائریکٹ حکومت کریں، یہ حق ہمارا ہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن باجوہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار، اب بہت ہو گیا ہے، یہ سیاستدانوں کو کرنے دیں۔ بہرحال اس میں انہوں نے جو میرے والی آڈیو ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے، تو انہوں نے کوئی اشارہ ایسا بھی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کے ساتھ ہمارے آخر تک تو بڑے اچھے تعلقات تھے، تو اس وقت ماضی میں کسی وقت انہوں نے کسی میٹنگ میں کہا ہوگا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں عمران کے ساتھ اسپیکر کھول کے بھی بات کروا سکتا ہوں، لیکن پھر بات بگڑ گئی۔ پھر وہ جو پنجاب اسمبلی میں ہوا، وہ کہتا ہے دیکھیں نا، انہوں نے خود ہی معاملات سنبھال لیے، سیاستدانوں نے ان کو موقع دینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں وہ ہمیں ایک سخت لائن بھی ڈرا نہیں کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کل کو عمران اور زرداری کی حکومت بن جائے، اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں اس میں۔ وہ ایک مثبت سوچ نظر آ رہی ہے جنرل صاحب کی۔ لیکن یہ ہے، میں عرض کر رہا ہوں پھر، کہ 16 اپریل کا واقعہ، اور 16 اپریل کے بعد جو پل تھے ان کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا ہے۔ جو ہلکا سا نرم گوشہ نظر آیا وہاں، یہ ان کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے جرنیلوں کو، سابق جرنیلوں کو، جن میں ان کے سینئرز بھی تھے، کہ جناب وہ کوئی ایسی بات نہیں، اگر عمران خان تو بلکہ بچ کے نکل گیا ہے، حالات بڑے مشکل آنے تھے، تو اب اگر وہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو قبول کر لیں گے، اس طرح کی جو بادشاہت وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اب عمران خان صاحب نے میں نے بار بار عرض کر رہا ہوں، اپنی جلد بازی کے ذریعے، اپنے جذباتی پن کے ذریعے، اپنے نادان دوستوں کے مشوروں کی وجہ سے، انہوں نے حالات اس حد تک بگاڑ لیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کنڈا کھڑکاتے ہیں تو وہ آگے سے بولتا ہے کوئی نہیں، آگے کہتے ہیں گھر کوئی نہیں ہے گا۔ یہ صورتحال بن گئی ہوئی ہے۔ کبھی کسی کے رشتہ دار کو پکڑتے ہیں، کبھی کسی حاضر سروس کے ذریعے کوشش کرتے ہیں، کبھی کوئی یعنی کہ بری فضائیہ تبیریہ 3 قسم دے ساڑے تھے عسکری قیادتیں ہیں، کبھی کسی اور عسکری قیادت کا ترلا کرتے ہیں جا کے کہ جناب آپ ٹرائی کریں، جنرل صاحب کو سمجھائیں، اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں۔ لیکن یہ ان کا جو وہ والی بات ہے نا، وہ جو ہلکا سا نرم گوشہ نظر آتا ہے جنرل صاحب کے موڈ میں، وہ بھی اب نہیں ہے یہ۔ لیکن دوسری بات جو میں کر رہا ہوں کہ یہ جو حکومت والی بات ہے، یہ تو صحیح بات ہے، بالکل صحیح تاثر ہے ریٹائرڈ جرنیلوں کا کہ جناب حکومت بنانا گرانا ہمارا کام ہے، اور یہ ہو بھی رہا ہے۔ اب اگر وہ نیوٹرل وہ کہتے میں نہ ہوتا تو شہباز شریف کی حکومت کبھی بھی نہیں بن سکتی تھی، کیسے بن سکتی تھی؟ صحیح بات ہے۔ تو آج جو آپریشن فیئر پلے تھا، آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق والا، 5 جولائی 1977، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا، انہوں نے نیچے سے اٹھایا جنرل ضیاء الحق کو اور ان کو آرمی چیف بنا دیا۔ وہ وہی بات آ جاتی ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ جب وہ یہ نیچے سے اٹھا کے جب ان کو جرنیل بنا دیا، پھر وہ آرمی چیف بن جاتے ہیں، پھر وہ رگڑا نکالتے ہیں سیاستدانوں کا۔ اور بھٹو نے کیا نہیں کیا ان کے لیے، فوج کے لیے۔ جو بنگلہ دیش میں ہوا تھا، اس کو مورال جس طرح فوج کا گر گیا تھا، اور عوام میں ایک نفرت کی لہر تھی یحییٰ خان کے نام پہ پوری فوج کے ساتھ، اور پھر بزدلی کے تانے، پتہ نہیں کیا کیا، تو وہ سارا بھٹو صاحب نے اس کو دوبارہ فوج کا مورال اپ کیا۔ پین اسلامیزم، مسلم بلاک، اسلامی سربراہی کانفرنس، معیشت درست کرنے کی کوشش، امریکہ کے ساتھ ٹکر، ایٹمی پروگرام، اسلامی سوشلزم، پتہ نہیں کیا کیا باتیں انہوں نے کی، بہت سارے ان کے پلان تھے، لیکن وہ پھر پکڑا، ان کو پھانسی لگا دی گئی۔ یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں آپریشن فیئر پلے کا کہ آپریشن فیئر پلے اب بھی جاری ہے۔ فیئر پلے کے نام پہ جو بھی ہو رہا ہے، یہ بالکل حقیقت ہے۔ عمران خان صاحب کی جو حکومت گئی ہے، یہ اگر فوج نہ چاہتی تو عمران کی حکومت نہیں جا سکتی تھی۔ اور یہ جو آج بڑکے مار رہے ہیں ہمارے سیاستدان کہ ہم اپنی طاقت سے ہیں، اپنی طاقت سے کوئی نہیں ہے، ان دونوں آڈیو سے یہی پتہ چلتا ہے۔ لیکن بہرحال
اگر فوج اب نیوٹرل رہنا چاہتی ہے اور نیوٹرل ہو گئی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے۔ سیاستدانوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دیں، ہوں کھڑے جناب، دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ میں بتا رہا ہوں۔ بہرحال ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کرنے کا جو داغ ہے نا، وہ قیامت تک نہیں دھلنا۔ یہ اسی صورت میں کچھ مدم ہو سکتا ہے اگر فوج جو ہے آئندہ ایسے آپریشن فیئر پلے سے اجتناب کرے، یہ نہ پیچھے رہ کے نہ فرنٹ پہ آ کے، دونوں صورتوں میں پھر ان کی عزت میں کچھ فوج میں بحالی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اب یہ دور جو عمران خان خود کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ جو مین اسٹریم میڈیا پہ اگر آپ پابندیاں بھی لگا دیتے ہیں تو پھر بھی وہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ اب جو ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے سارا کچھ۔ تو پھر کچھ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کی جو عزت ہے وہ بحال، بڑی دفعہ کوشش ہوئی ہے، بہت دفعہ کوشش کیانی صاحب نے بھی کی اور بھی کچھ لوگوں نے کی، لیکن بیچ میں وہ پھر وہی حرکتیں ہو جاتی تھیں آپریشن فیئر پلے والی، کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی انداز میں مداخلت۔ بہرحال اب ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو جیسے لوگ سوچ رہے ہیں۔ عمران خان بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل کیوں ہو گئے، نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں۔ اچھا، آج جناب خان صاحب کے جو جگادری صحافی ہیں، میں ان کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا، کیونکہ ہر بندے کا اپنا ضمیر ہے، اپنی سوچ ہے، اپنے ضمیر کے مطابق ہر بندے نے اپنی رائے دینی ہوتی ہے، تجزیہ کرنا ہوتا ہے۔ تو کبھی وہ کسی کے اعلی کار خود تسلیم کرتے ہیں ہمیں جناب فلان یہ خبریں دیتے تھے، ہمیں یہ بریف کرتے تھے، پھر ہمارا ذہن بن گیا، پھر ہم آگے۔ انہوں نے آج 5-7 صحافیوں کے نام لیے ہیں کہ جناب ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد وہی الزامات، پھر وہی یزیدی قوتوں کا ذکر، اور پھر جناب پچھتاوے کی بات کہ جو کوفی تھے وہ اب تک پچھتا رہے ہیں، بعد میں پچھتاتے رہے، یہ بھی پچھتائیں گے، اور پھر وہ انہوں نے جناب وہی اپنا الاپ الاپا جو ایک جلسے میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جناب اپنی ایک ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کروا کے کسی محفوظ مقام پہ رکھوا دی ہے، اور اس میں نے بتا دیا ہے کہ یہ سازش کہاں سے ہوئی، کون کون تھا اس میں، کس کس کا نام تھا، کون کون میر جعفر تھا، کون کون میر صادق تھا، یہ ساری باتیں آج پھر انہوں نے یہ دھمکی دی ہے۔ انہوں نے کہا جناب میں اس لیے چپ ہوں، مجھے دیوار کے ساتھ نہ لگائیں، میں اس لیے چپ ہوں کہ مجھے اپنی قوم کے لیے چپ ہوں، اپنے ملک کے لیے چپ ہوں کہ کہیں کوئی میری اس بات سے نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو خان صاحب وہی باتیں میں پہلے بھی کر رہا ہوں، وہ جو خط والی بات تھی نا، ایسے اصل وہ ہے کیا، وہ میں اپنے ویلاگ میں وہ ذکر کر چکا ہوں کہ وہ جو مراسلہ تھا وہ جنرل باجوہ کے نام تھا، اور میں نے یہ کہا تھا یہ پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا جلد، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں ان میں صبر نام کی چیز ہے کوئی نہیں، اور اپنی ذات سے آگے جو کچھ دیکھتے نہیں ہیں۔ کل کو ابھی یہ جتنے بھی یہ لوگ تھے ان کے ارد گرد، جب کسی پہ الزام لگا اور خان صاحب کے پاؤں جلے تو انہوں نے وہ بندریا کی طرح ان کو اپنے، جیسے بندریا اپنے بچے کو آگ میں پاؤں جلیں تو وہ رکھ لیتی ہے، ویسے کہ جہانگیر ترین، علیم خان جو بھی تھے ان کے، اون چودھری جو بھی تھے ان کے قریبی، اب فرح گوگی کے ساتھ بھی یہی حرکت کرنے والے ہیں، اور کچھ لوگ تو کچھ گھر کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ جناب یہ اگر ان کو ضرورت پڑی تو پتہ نہیں کن کن قریبی لوگوں کو چھوڑ جائیں گے، اللہ رحم کرے، ہر گھر آباد رہے، لیکن باتیں کرنے والوں کا منہ کون پکڑ سکتا ہے۔ اب تازہ ترین یہ ہے کہ خان صاحب کچھ مسالت کار ہیں بیچ میں، جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ماحول جو ہے، سیاسی ماحول یا گرما گرمی ذرا تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں، لیکن وہ خان صاحب کے ساتھ جب ملاقاتیں شاتیں ہوتی ہیں تو وہ لارا شپا لگاتے ہیں، لیکن وہ ابھی میں نے ان لوگوں کا ذکر بھی کیا کہ اس دفعہ کون سے لوگ تھے جن کو انہوں نے بیچ میں ڈالا تھا۔ وہ میں نے کہا تھا کہ بحریہ اور فضائیہ کے لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ، اور اس طرح کے کچھ لوگ ہیں، وہ کسی وقت موقع ملا، مجھے اجازت ملی اپنے سورس سے تو میں نام بھی بتا دوں گا۔ بہرحال یہ سارا ایشو ہے، اب وہاں سے مکمل یہ دروازہ بار بار ناک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی معاف کر، یہ ہوتا ہے کر کوئی نہیں آگا، یہ خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، اور خان صاحب کی چیخیں اسی لیے نکل رہی ہیں۔ اور پھر جو گھیرا ہے، جو میں نے کہا نا رسے پیڑے پورے بٹے گئے نے، خان صاحب اب کسی دن بھی یہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ دھر لیے گئے ہیں، سارا کچھ مکمل ہے،
اور وہ میں ایک خاص میٹنگ کی بات ابھی میرے منہ سے، بہرحال اس میں یہ طے شدہ ہے یار، سب نے یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ یار بندہ سیکورٹی رسک کا یہ تو جان سے رونے دا، یہ کوئی طریقہ ہے گا کہ یہ کرپشن یہ برائیاں ہر چیز کھول کے رکھ دیتی جاوے، اور عوام پھر کہن کہ پھڑو اینو یار ایک کی شے آ، اور پھر عوام کے پرزور اسرار پر خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ویلا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔